बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इंसान का मरना और मौत के बाद हमेशा के लिए दुनिया से रुखसत होना अज़ल से तय है, और ये ऐसी सच्चाई है जिससे दुनिया भर के हर मज़ाहिब के लोग वाकिफ़ भी हैं और कबूल भी करते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी मैयतें देखी थी, कुछ अपनों को भी खोया था और कुछ अहबाब को भी। सबकी मौत के बाद बेरंग हो जाने वाले चेहरे भी देखे थे, और उन चेहरों को देखते हुए मग़फ़िरत की दुआएं भी की थी। मगर मैं बाज़ औक़ात किसी मौत पर गुस्ल देने वाला मुयस्सर ना आने पर मैयतों को गुस्ल देने का काम भी कर चुका था, और ये काम मैंने जवानी में किए थे। तब जब लड़के सिर्फ मैयत का मुंह देखकर पीछे हट जाते हैं, मैंने कभी किसी मैयत को देखकर कुछ अनोखा या कुछ डरावना सा महसूस नहीं किया था। रंग के हल्के फुल्के फ़र्क के अलावा मेरी नज़र में हर मुर्दे की सूरत और उसके तासुरात एक जैसे ही साकित होते थे। मगर फिर मैंने ज़िंदगी में पहली बार एक ऐसी मैयत देखी जिसने मेरी उम्र बढ़ के तज्ज़िये को गलत करार दे दिया। उस मुर्दे के चेहरे पर जो अलग बात मैंने देखी थी, वो जाने क्यों मुझे एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला कर गई थी, और मेरा दिल इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया था। उस बेरंग चेहरे को देखकर ही मुझे ज़ोरदार झटका लगा था, जो मेरे असाब को बखेर कर रख गया था। और कितना वक्त मेरा अजीब बेचैनी में गुजर गया था। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। मैंने 20 साल पाकिस्तान में रहकर तालीम हासिल की, और फिर किसी दोस्त के मशवरे पर बाहर जाकर नौकरी करने से पहले मुख्तलिफ ज़बानों का कोर्स किया, जिनमें तुर्की ज़ुबान भी शामिल थी। मुझे दोस्त ने मशवरा दिया कि अगर मैं दूसरी ममालिक की ज़ुबानों पर अबूर हासिल करके वहाँ नौकरी तलाश करने जाऊँ, तो सिर्फ़ उनकी ज़ुबान जानने की बुनियाद पर मुझे बासानी अच्छी नौकरी मिल सकती है। मैं ज़हीन लड़का था, और पाकिस्तान के जो हालात हो रहे थे उन पर मैं 70% लड़कों की तरह इतना परेशान हो गया कि अपनी ज़िंदगी बनाने और अपनी कमाई का एक मुस्तकिल ज़रिया तलाश करने के लिए पाकिस्तान से बाहर जाने को ही फोकियत दे रहा था। मैंने मेहनत से वो कोर्स मुकम्मल किया और जल्द वीज़ा लगवाकर तुर्किया रवाना हो गया। तुर्किया मुल्क चुनने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि वो इस्लामी मुल्क था, और मैं बहुत ज़्यादा ना सही मगर थोड़ा बहुत मजहबी ज़रूर था, और चाहता था कि किसी ऐसी जगह रहूं जहां मेरा ईमान ना डगमगाए, कभी अपने दीन से दूरी अख्तियार ना कर सकूं। तुर्किया पहुंचा तो उसी दोस्त ने एक जगह मेरे लिए पहले से नौकरी की बात कर ली थी। नौकरी अच्छी थी, मुझे एक बहुत बड़े स्टोर पर काम करना था। उनकी ज़ुबान मैं जानता था, इसलिए ग्राहकों से बात करना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। मैं वहाँ काम करने लगा। मेरी सबसे अच्छी सलाम दुआ होने लगी थी। मैं अपनी ज़ुबान को बेहतर करने के लिए सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करता, और मेरा अखलाक तो वैसे भी बहुत अच्छा था। इसलिए मैंने कुछ अरसे में बहुत अच्छे तुर्किया लड़के दोस्त बना लिए थे। इन्हीं लड़कों में एक 18 साल लड़के से मेरी अच्छी सलाम दुआ होने लगी। वो तालिब इल्म था, और जब पहली बार स्टोर पर आया तो उसने मुझसे लड़कियों का सामान ख़रीदा, जिसमें शैम्पू और लड़कियों के परफ्यूम वगैरह शामिल थे। मुझे यही लगा कि शायद ये उसकी बहन का सामान होगा। मैंने उसको मशवरा देकर बेहतरीन और अच्छा सामान लिया था, जिस पर वो मेरा शुक्रिया अदा करके वहाँ से चला गया। एक माह गुजरा तो वही लड़का फिर से आ गया, और इस बार भी वो वही सामान लेने आया था। मैंने देखा कि उसने कुछ नई लड़कियों वाले लिबास भी लिए हुए थे, और कुछ दूसरा सामान भी। उसने मुझसे वही पुराना सामान मांगा जो पहले ख़रीद कर गया था। मैंने उसे सारा सामान दिया, और वो मतलूबा रकम देकर चला गया। मैं दिल ही दिल में उससे मारूफ भी हो रहा था, क्योंकि मेरी बहनें भी थीं, और मैं उनके लिए कभी ऐसी ख़रीदारी नहीं करता था। अमूमन घरानों में लड़कियां अपनी माओं के साथ ही जाकर खुद ख़रीदारी करती हैं, मगर उस लड़के की परिवार मोहब्बत मुझे मुतासिर कर रही थी। मैं तब सच से नावाकिफ़ था। मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ था कि वो लड़का असल में एक ऐसा इंसान है, और वो ये सामान क्यों ले जाता था। मेरे पास ये सब सोचने या उस लड़के को खोजने का वक्त भी नहीं था। दिन में मैं न जाने कितने लोगों से मिलता था, और हर चेहरा, हर इंसान एक अलग कहानी रखता था। मेरी खुश अखलाकी की वजह से कभी कभी ऐसा भी होता था कि लड़के बातें करने लगते तो कितनी ही देर बातें करते रह जाते, और अपने बारे में बहुत कुछ बताते थे। मैं भी अपनी ज़िंदगी और अपने मुल्क के बारे में उन लोगों को बताया करता था। मैंने वहाँ के लोगों से बातें करते हुए जाना था कि हम पाकिस्तानी लोग तुर्किया और दूसरे ममालिक में खुश अखलाकी की वजह से मशहूर थे, मगर मुल्क की हालात और चोरी डकैती जैसे जराइम की वजह से बदनाम भी थे। मैं उनसे बात करते हुए गैर महसूस अंदाज में अपने मुल्क का और अपने कौम का दिफा करता था। सब मुझसे बात कर लेते, लेकिन वो 18 साल लड़का जो दिखने में बहुत खुश अखलाक था, वो मुझसे ज़्यादा बात नहीं करता था। हालांकि वो सामान लेने के दौरान ही मुझसे हाल हवाल ले लेता था और मुस्कुराकर बात करता था, मगर अक्सर वो जब आता तो जल्दी में होता था और सामान लेते ही निकल जाता था।
وہ اکثر ماہ کے شروع میں ہی آتا تھا اور لڑکیوں والا سامان خرید کر چلا جاتا۔ ایک بار وہ آیا تو میں نے اس کو اچھی چیز کا مشورہ دینے کی بجائے اس سے کہا کہ اگلی بار وہ اپنی بہنوں سے پوچھ کر آئے کہ انہیں کیا چاہیے، ایسے اسے خریداری کرنے میں آسانی ہوگی۔ میری بات کا جو اس نے مجھے جواب دیا وہ مجھے حیرت سے گنگ کر دینے کے لیے کافی تھا، کیونکہ وہ بول رہا تھا کہ میں اپنی بہنوں سے کیا مشورہ لوں، میری کوئی بہنیں نہیں ہیں، میں تو اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ وہ اتنا بتا کر اپنا سامان اٹھائے وہاں سے چلا گیا اور میں اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ مجھے پہلی بار وہ لڑکا کچھ عجیب سا لگا تھا۔ مجھے بار بار یہ سوچ آ رہی تھی کہ اگر اس کی بہنیں نہیں تھی تو یقیناً وہ یہ سامان دوسری لڑکیوں کے لیے خریدتا ہوگا، کیونکہ آج کل کم عمر لڑکوں کی بھی لڑکیوں سے دوستی ہوتی ہے اور ایسے ہی تعلقات ہوتے ہیں کہ وہ پورے خرچ اٹھانے لگتے ہیں۔ مجھے لگا وہ بھی عام لڑکوں کی طرح لڑکیوں سے دوستی کرنے والا لڑکا ہے۔ ایک روز وہ لڑکا آیا تو اتنی دیر ہو چکی تھی کہ میں اپنے کام سے فارغ ہونے والا تھا۔ میں نے جلدی سے اسے سامان دیا اور یوں ہی بات برائے بات کرتے ہوئے اس سے پوچھا کہ آج وہ دیر سے کیوں آیا ہے، کیونکہ وہ پہلے ہمیشہ دن کے وقت ہی آتا تھا۔ میرے سوال پر وہ مسکرا کر بولا کہ آج مجھے پیسے دیر سے ملے، اس لیے میں خریداری کرنے دیر سے آیا ہوں۔ مجھے اس کی بات سے یہی محسوس ہوا کہ شاید وہ کہیں نوکری کرتا ہوگا اور وہاں سے پیسے لیٹ ملے ہوں گے، مگر اس کے اگلے جملے نے مجھے ٹھٹکا دیا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا کہ دراصل میرا باپ اس بار مجھے پیسے دینے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ اسے شک ہے میں پیسے فضول چیزوں میں اڑا دیتا ہوں، تو اپنے باپ کو منانے میں مجھے بہت وقت لگ گیا اور شام ہو گئی۔ پھر وہ بولا کہ دیر سے آنے کے لیے معذرت چاہتا ہوں، مگر یہ سامان خریدنا بھی ضروری ہے، اس لیے میں آ گیا ہوں۔ شاید وہ اپنے گھر میں موجود کسی کزن یا پھر اپنی ماں کے لیے سامان لیتا ہو۔ نہ جانے کیوں مجھے اس لڑکے کے بارے میں کچھ زیادہ تجسس رہنے لگا تھا۔ شاید وجہ یہی تھی کہ وہ میرے چھوٹے بھائی کا ہم عمر تھا، مگر مجھے اس کی بات سے حیرت بھی ہوئی تھی۔ مجھے خیال یہی آیا کہ آخر وہ یہ خریداری کس کے لیے کر کے جاتا تھا، کیونکہ وہ اگر گھر کی کسی لڑکی کی خریداری کرتا تو یہ بات یقیناً اس کا باپ بھی جانتا ہوتا۔ میں نے کام سے فارغ ہو کر اس کے ساتھ نکلتے ہوئے تجسس میں سوال کیا کہ اس کے باپ نے ایسا کیوں کہا، کیا وہ یہ سامان اپنے گھر نہیں لے جاتا؟ میرا یہ سوال کرنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ مجھے جواب میں سچ بتائے، مگر اس نے نفی میں سر ہلا کر بس اتنا جواب دیا کہ نہیں، یہ سامان گھر کے لیے نہیں ہے، اس خریداری سے میرا باپ بالکل ناواقف ہے۔ اس بار میں صحیح معنوں میں چونک گیا تھا۔ وہ لڑکا مجھے اللہ حافظ بول کر ایک گلی میں مڑ چکا تھا۔ میں نے پہلے سوچا کہ اس کا پیچھا کروں، مگر پھر میں نے اپنی سوچ پر خود کو لعنت ملامت کی۔ میں اس لڑکے کی زندگی کے بارے میں کچھ زیادہ ہی متجسس ہو رہا تھا۔ میں سر جھٹک کر وہاں سے چلا گیا اور سوچ لیا کہ اگلی بار وہ آئے گا تو میں سچ جاننے کی کوشش کروں گا، اور اگر اس نے بتایا کہ وہ انجان لڑکیوں کے لیے خریداری کرتا ہے تو اسے سمجھا دوں گا کہ اس کی عمر ان کاموں کی نہیں ہے۔ وہ مجھے اپنے چھوٹے بھائی جیسا ہی لگ رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا اس کی آخرت خراب ہو۔ میں اس بات کو پورا ماہ گزر گیا اور میں اس کا انتظار کرنے لگا کہ اب اگلے ماہ کے شروع میں کسی بھی روز وہ سامان لینے آ جائے گا، مگر وہ لڑکا نہیں آیا۔ میں اس کا انتظار کرتا رہا اور پھر ایک دن مجھے اس کے بارے میں جو خبر ملی مجھے تکلیف سے دوچار کر گئی تھی اور میرا دل بند ہونے کو آیا تھا۔ وہ ایک معمول کا دن تھا جو میرے اسٹور کے مالک نے اسٹور بند کر کے مجھے کسی موت پر چلنے کا کہا۔ وہ بولا کہ یہیں قریب کسی جوان لڑکے کا انتقال ہوا ہے اور وہ میرے عزیز دوست کا بیٹا تھا۔ میرا جانا ضروری ہے اور تم بھی اگر جنازے میں شرکت کرو تو ثواب ہوگا۔ مجھے اس نیکی سے کوئی انکار نہیں تھا۔ میں نے اسٹور بند کیا اور اپنے باس کے ساتھ اس موت کے گھر کی طرف چل پڑا۔ مجھے اس جوان موت پر افسوس بھی ہو رہا تھا اور میں افسردگی سے سوچنے لگا کہ ہم انسانوں کی زندگی کتنی سستی ہے، کوئی نہیں جانتا اگلے پر زندہ ہوں یا نہیں۔ اکثر جوان لڑکے لڑکیاں اپنے مستقبل کے منصوبے بناتے ہوئے یہ نہیں جانتے کہ وہ اگلا دن بھی نہیں دیکھ پائیں گے اور اپنے آخری گھر روانہ ہو جائیں گے۔ اور اصل غم کی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے اکثریت نے آخرت کی تیاری بھی نہیں کی ہوتی اور نہایت لاپرواہی سے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ میں انہی سوچوں میں اس جگہ پہنچ گیا۔ وہاں سب لوگوں نے سیاہ لباس پہنے ہوئے تھے اور آنسو بہا رہے تھے۔ میں ایک جوان لڑکے کی موت پر اتنا بڑا ہجوم دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ وہ پوری گلی لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ لوگ اس لڑکے کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ وہ بظاہر لاپرواہ سا لڑکا تھا، مگر سب کا خیال رکھتا تھا اور سب سے ہمیشہ مسکرا کر ملتا تھا۔ مجھے اس لڑکے پر رشک ہونے لگا۔ سب اس کی تعریف کر رہے تھے۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ میرا باس اپنے کسی دوست کے ساتھ کھڑا پریشانی سے کچھ بول رہا تھا۔ اس کے پاس مرحوم لڑکے کے کچھ رشتہ دار بھی کھڑے تھے۔ میں نے جا کر ان کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو پتہ چلا کہ مرحوم لڑکے کے غسل کا انتظام کرنا ہے، مگر جس شخص نے غسل دینا تھا
اس سے رابطہ ممکن نہیں ہو رہا تھا، اور اتنے سے وقت میں کوئی غسل دینے والا نہیں مل رہا تھا۔ وہ سب خود بھی مدد کرنا چاہتے تھے، مگر انہیں ایک پیشہ ور غسل دینے والا بندہ چاہیے تھا۔ میں پاکستان میں بھی میتوں کو غسل دینے کا کام کر لیتا تھا، اور مجھے طریقہ بھی بالکل ٹھیک آتا تھا۔ ان لوگوں کی پریشانی دیکھتے ہوئے میں آگے ہوا اور ان سے بات کی کہ میں غسل دے سکتا ہوں، اگر وہ چاہے تو میں مدد کرنے کو تیار ہوں۔ میری آفر پر میرا باس جلدی سے میرا ہاتھ پکڑ گیا اور بولا کہ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ وہ باقی سب کی طرف مڑ کر میرے بارے میں بتانے لگا۔ پھر انہوں نے مجھے غسل کا سارا انتظام مکمل کر کے دیا اور میں میت کو غسل دینے پہنچ گیا۔ میں نے غسل دینے کی نیت سے میت کے منہ سے کپڑا ہٹایا تو وہ چہرہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ وہ وہی لڑکا تھا جو میرے پاس خریداری کرنے آتا تھا، اور اس وقت اس کے چہرے پر نظر ڈال کر مجھے ایسا جھٹکا لگا کہ میں لڑکھڑاتا ہوا پیچھے کو گر گیا اور سب کے پکارنے کے باوجود اٹھ کر دیوانہ وار وہاں سے بھاگ گیا۔ میری حالت بہت خراب ہو چکی تھی، میری نظروں میں بار بار اس لڑکے کا چہرہ آ رہا تھا۔ میں نے بہت سی میتوں کے چہرے دیکھے تھے، مگر اس کے چہرے پر جو کچھ میں نے دیکھا وہ مجھے دنگ کر گیا تھا۔ اپنی رہائش کی جگہ پہنچتے ہی میں بستر پر گر گیا اور میری آنکھوں سے آنسو رواں ہونے لگے۔ میری طبیعت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ پوری رات میری بخار میں جلتے ہوئے گزری۔ وہ چہرہ یاد کر کے میری دماغ پر بس ایک ہی سوچ سوار ہو چکی تھی کہ آخر وہ لڑکا اصل میں کیا کرتا رہتا تھا۔ اتنی کم عمری میں اس کے ایسے کون سے کام تھے؟ وہ خریداری کرنا اور ہر وقت جلد بازی میں رہنا اب مجھے سوچ میں مبتلا کر رہا تھا۔ مجھے افسوس ہونے لگا کہ میں اس لڑکے سے زیادہ بات کبھی نہیں کر سکا، نہ ہی اس کے بارے میں ٹھیک سے کچھ جان سکا ہوں۔ بظاہر تو سب کے لبوں پر اس کے بارے میں ایک ہی بات تھی کہ وہ قدرے لاپرواہ مگر خوش اخلاق لڑکا تھا جو اکثر اپنے مشاغل میں گم رہتا تھا۔ مگر اس کی موت کے بعد اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے محسوس ہوا کہ اس لڑکے کی شخصیت کا کوئی بہت بڑا راز تھا جو شاید اس کی موت کے ساتھ دفن ہو چکا تھا۔ اگلے روز میں ہوش میں آیا تو مجھے شرمندگی ہونے لگی کہ کیسے میں ان سب کی پریشانی پر ان کی مدد کرنے کا یقین دلا کر بھی وہاں سے بھاگ آیا، اور مجھے اس لڑکے کا بھی خیال آ رہا تھا۔ اس سے میرا دوستانہ تعلق تھا، اچھی سلام دعا ہوتی تھی۔ اس کی موت کا صدمہ ایک طرف، مگر مجھے اس کو آخری گھر تک پہنچا کر ہی آنا چاہیے تھا۔ میں نے اس کا جنازہ تک نہیں پڑھا تھا اور نہ ہی اس کی قبر دیکھ سکا تھا۔ ندامت سے میں نے تھوڑا بہت کھانا کھایا اور اپنے اسٹور پر پہنچ گیا۔ میرا باس مجھے دیکھ کر چونک گیا اور تیزی سے میرے پاس آیا۔ میں دل میں اپنے باس کی ناراضگی پر معذرت کے الفاظ ترتیب دے رہا تھا کہ وہ میرے پاس آ کر رکا اور پریشانی سے جو جملہ بولا وہ مجھے چونکا گیا۔ وہ بولا کہ کیا اب تم ٹھیک ہو؟ تمہیں کل کیا ہوا تھا؟ تمہاری حالت ایسی تھی کہ مجھے خوف ہوا کہیں تمہیں کچھ ہو نہ جائے۔ میں ان جملوں پر اس کے لیے چونک گیا کیونکہ مجھے احساس تک نہیں تھا، تو میری حالت کا اثر میرے چہرے پر بھی ہوا تھا اور مجھے دیکھنے والے ناراض ہونے کی بجائے میرے لیے گھبرا گئے تھے۔ میں نے اپنے باس کو وہی جواب دیا کہ میں اس لڑکے کو جانتا تھا، وہ ہمارے اسٹور پر کئی مرتبہ آ چکا تھا، اس لیے میں صدمے سے اس حال کو پہنچ گیا۔ یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی تھی، مگر میں یہ سچ چھپا گیا کہ اصل میں تو اس لڑکے کا چہرہ دیکھ کر بھاگا تھا۔ میں نے معذرت بڑے لہجے میں اپنے باس سے کہا کہ میں شرمندہ ہوں، اس لڑکے کی میت کو ایسے چھوڑ آیا جو میری اشد ضرورت تھی وہاں۔ مجھے اندر ہی اندر فکر ہو رہی تھی کہ جانے اس لڑکے کو تب کیسے غسل دیا گیا ہوگا۔ میری معذرت پر میرے باس نے مجھے اطمینان سے بٹھایا اور بولیا، تم شرمندہ مت ہو، اللہ کا شکر ہے کہ وہاں غسل دینے والا بندہ پہنچ گیا تھا۔ وہ ٹریفک میں پھنسنے کی وجہ سے لیٹ ہو گیا تھا اور موبائل پاس نہ ہونے کی وجہ سے رابطہ بھی نہیں کر پایا تھا، مگر جب تم گئے تو اسی وقت وہ پہنچ گیا تھا۔ یہ سن کر میں نے تشکر بڑا سانس بھرا اور اس لڑکے کی قبر کے بارے میں پوچھنے لگا۔ میں اس کی قبر پر جا کر فاتح پڑھنا چاہتا تھا۔ میرا باس میری بات سمجھ کر مجھے قبرستان کے بارے میں بتانے لگا اور قبر کی نشاندہی بھی کر دی۔ اسٹور پر لوگوں کا رش دیکھ کر میں فی الحال وہیں رک گیا تاکہ اپنی ڈیوٹی پوری کر سکوں۔ فارغ ہوا تو شام ہو رہی تھی۔ میں اسٹور سے نکل کر سیدھا قبرستان پہنچ گیا۔ میں اپنے باس کی بتائی ہوئی مخصوص قبر کے پاس پہنچا تو میری چیخیں نکل گئی۔ وہ قبر کوئی عام قبر نہیں تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور مجھے لگنے لگا جیسے میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ وہاں جتنی دیر رکا میرا دماغ جیسے ساکن سا ہو رہا تھا اور مجھے لگا کہ شاید اس قبر پر فاتح کی بھی ضرورت نہیں رہی، مگر جیسے تیسے فاتح پڑھ کر میں وہاں سے واپس گھر پہنچا اور سر ڈال کر خاموش سا بیٹھ گیا۔ آخر وہ لڑکا تھا کون؟ میرے ارد گرد یہ سوال جیسے زور زور سے گونج رہا تھا۔ میں نے ٹھان لیا کہ میں اس کے بارے میں جان کر ہی رہوں گا۔ میں پوری رات اس لڑکے کو سوچتا رہا۔ میری آنکھوں میں اس کا مسکرانا اور بات کرنا کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ میں اسے ایک عام لڑکا سمجھتا رہا تھا، لیکن اب سمجھ آ رہا تھا کہ
سادہ اور عام سے چہرے کے پیچھے ایک اور روپ تھا جو دنیا سے چھپا ہوا تھا۔ میں اگلے روز کام سے فارغ ہوتے ہی پہلی فرصت میں اس مرحوم لڑکے کے گھر پہنچ گیا۔ گھر پر اس وقت صرف لڑکے کی ماں اور دادی موجود تھی۔ میں نے خود کو اس مرحوم لڑکے کا دوست ظاہر کیا تو انہوں نے مجھے اندر بٹھا کر چائے پیش کی۔ میں نے اس کے لیے افسوس کرتے ہوئے اس کے بارے میں کہا کہ وہ اکثر میرے اسٹور پر خریداری کرنے آتا تھا اور اچھے سے ملتا تھا۔ وہ میرے چھوٹے بھائی کا ہم عمر تھا، مگر میں اسے کبھی کھل کر بات نہیں کر پایا۔ میں نے ان سے اپنی خواہش ظاہر کی کہ وہ مجھے اپنے مرحوم بیٹے کے بارے میں بتائیں۔ میں اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتا تھا۔ میری خواہش بے ضرر سی تھی، اس لیے وہ دونوں عورتیں نم آنکھوں کے ساتھ باری باری اس کے بارے میں ہر بات بتانے لگیں، اور میں اس کے بارے میں جو جانا وہ بہت معمولی سی بات تھی۔ وہ بتا رہی تھی کہ ان کا مرحوم بیٹا بڑا ذہین تھا اور ہمیشہ ہر امتحان میں اعلیٰ نمبر لیتا تھا۔ وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں بند رہتا اور فطرتاً ایک خول میں بند رہنے والا انسان تھا۔ وہ شادی بیاہ کے موقع پر بھی کم جاتا تھا، اور اگر جاتا تو کبھی ناچنا گانا نہیں کرتا تھا۔ تب اس مرحوم لڑکے کی دادی روتے ہوئے مجھ سے بولی کہ اپنے دوست کے لیے مغفرت کی بہت دعا کرنا۔ وہ ایک معصوم اور بے ضرر لڑکا تھا، مگر کچھ چیزوں میں بہت لاپرواہی برت جاتا تھا، جیسے کہ نماز کی ادائیگی میں لاپرواہی کرتا تھا۔ وہ بولی کہ روزانہ اسے نماز کے لیے پکارنا پڑتا تھا، جس پر وہ دیر لگا کر کمرے سے نکلتا تھا۔ دادی نے اس بات پر ایک روز اسے ڈانٹا تو اگلے روز سے اس نے یہ حل ڈھونڈا کہ جو ہی نماز کا وقت قریب آتا وہ اذان ہونے سے بھی پہلے گھر سے نکل جاتا اور نماز کا وقت گزر جانے کے بعد گھر آتا تھا۔ وہ رو رہی تھی اور میں ساکت سا بیٹھا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ کیسے اس لڑکے کو جب غسل دینے کے لیے میں نے کپڑا اس کے منہ سے ہٹایا تو مجھے جھٹکا لگا تھا، کیونکہ اس کا چہرہ ایسے شفاف اور سفید تھا جیسے وہ سو رہا ہو۔ اس کے لبوں پر نہایت واضح مسکان تھی۔ ابھی یہی بات مجھے رشک اور حیرت میں مبتلا کر رہی تھی کہ میں قبر پر گیا اور اس کی قبر سے آتی نہایت تیز خوشبو محسوس کر کے ساکن رہ گیا۔ وہ خوشبو میرے اعصاب کو جکڑ چکی تھی اور مجھے احساس دلا رہی تھی کہ یہاں میرے فاتحہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ وہ لڑکا بے شک اچھا تھا، مگر آخر ایسا کون سا عمل تھا کہ اس کو موت کے بعد اللہ نے وہ مقام دیا کہ اس کے لبوں سے مسکراہٹ جدا نہیں ہو رہی تھی اور اس کی قبر سے اتنی خوشبو آ رہی تھی؟ کیسی نیکیاں کرتا تھا آخر وہ؟ اور یہاں اس کی دادی کی بات نے مجھے مزید حیران کر دیا تھا۔ وہ لڑکا نماز نہیں پڑھتا تھا، اس کے پاس اور کیا عمل تھا جو اسے اللہ کے قریب لے گیا؟ ابھی ہم بات چیت کر رہے تھے کہ اس محروم لڑکے کا باپ آ گیا۔ میں اس سے ملا اور جنازے کے روز کی جانے والی اپنی حرکت پر ندامت ظاہر کی۔ اس پر وہ نرمی سے بولا کہ تب جو تمہاری حالت تھی وہ ہمیں بھی پریشان کر گئی تھی۔ یقیناً تمہارے بیٹے کے بہت قریبی دوست تھے، اس لیے تمہیں اس کی موت کا اتنا صدمہ پہنچا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس لڑکے کا باپ اتنی سی بات کے بعد افسردہ سا کتنی دیر بیٹھا رہا، مگر مزید کوئی بات نہیں کر سکا۔ مرحوم کی ماں اور دادی کو اس کے لیے روتا دیکھ کر مجھے جانے کیا سوجی کہ میں نے اچانک اس کے باپ کو پکار کر اس مرحوم لڑکے کی قبر کے بارے میں بتایا اور جھجک کر بولا کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت اموات دیکھی ہیں، مگر یہ میرا بالکل پہلا تجربہ تھا۔ میں نے قبر کا سارا حوال سنا دیا۔ مرحوم کی ماں اور دادی آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھنے لگی، شاید ان کا ابھی تک قبر پر جانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ میری بات پر مرحوم لڑکے کا باپ جو سر جھکائے آنسو بہا رہا تھا جذباتی سے سسکنے لگا اور زور زور سے الحمدللہ کہنے لگا۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا اور بولا کہ میں اپنے مرحوم بیٹے کے بارے میں اگر تمہیں بتاؤں تو شاید تم یقین نہیں کرو گے کہ وہ اتنی سی عمر میں ایسا انسان تھا، لیکن آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ دنیا کو نظر آنے والا وہ لڑکا اصل میں کس قسم کا انسان تھا۔ ایسا کہتے ہوئے اس نے مجھے اپنے مرحوم بیٹے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا جو مجھے گنگ کر گیا تھا۔ اس شخص نے جو بتایا وہ واقعی میرے لیے ناقابل یقین باتیں تھیں۔ وہ بتا رہا تھا کہ میرا بیٹا سارا دن اپنی پڑھائی سے فارغ ہوتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو کر قرآن کی تلاوت کرتا رہتا تھا۔ اسے چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پر شکرانے کے نفل ادا کرنے کی عادت تھی۔ وہ نفل پڑھنے پر آتا تھا تو پڑھتا چلا جاتا تھا۔ راتوں کو اس کا باپ اکثر جا کر اس کے کمرے میں جاتا تو وہ تہجد پڑھنے میں مصروف نظر آتا، اور یہ عمل وہ سب سے چھپاتا تھا۔ اس میں ریاکاری بالکل نہیں تھی۔ اس کا باپ بھی اس کے بہت قریب ہونے کی وجہ سے یہ راز جان گیا تھا۔ وہ بولا کہ میں اس سے پوچھتا تھا کہ وہ دوسرے لڑکوں کی طرح دنیا پرست کیوں نہیں ہے، اسے ان سب چیزوں کا کیسے شوق ہوا؟ تو وہ بولتا تھا کہ جو سکون ان سجدوں میں ہے نا، مجھے کہیں نہیں ملتا۔ جب سے اللہ کو دوست بنایا ہے کسی دوست کی ضرورت نہیں رہی۔ اس کا باپ بتانے لگا کہ وہ نماز چھوڑنے کے لیے گھر سے نہیں جاتا تھا۔ وہ تو جب اکثر نماز کے لیے لیٹ ہونے لگا تو اس نے وقت سے پہلے مسجد میں پہنچنا شروع کر دیا۔ جو چند پل رہتے ان میں نفل ادا کر لیتا اور پھر نماز پڑھ کر لمبی لمبی دعائیں مانگتا رہتا۔ پھر وہ ہر ماہ
ایک معقول رقم لے کر کہیں خرچ کرنے لگا۔ باپ بولا کہ مجھے شک ہوا تو اسے پوچھا، مگر وہ کچھ بتانے کو تیار نہیں ہوا، اور جب وہ مرا تو ان کی نہایت غریب رشتہ دار نے اس بات کا ذکر بھی کھول دیا۔ ان کی اس غریب رشتہ دار عورت کی ایک معذور اور نابینا بیٹی جوان تھی، جو دوسری لڑکیوں کی طرح اچھے لباس پہننے کا اور اچھی چیزوں کا شوق تھا، مگر اندھے پن کی وجہ سے وہ مایوسی کا شکار تھی۔ اس لڑکے کو یہ بات پتہ چلی تو وہ ہر ماہ وہ اس کے لیے اچھی سے اچھی چیز لانے لگا اور اس کی ماں کو سامان دے کر ہدایت کرتا کہ اپنی بیٹی کو یہ سب دے کر اس کی تعریف ضرور کرنا کہ وہ ان سب چیزوں میں دوسری لڑکیوں سے زیادہ پیاری لگ رہی ہے۔ وہ مایوس لوگوں کی ہمت بندھاتا تھا، وہ حقوق اللہ بھی پورے کرتا تھا اور حقوق العباد بھی ہر ممکن پورے کرتا تھا۔ اس کا باپ اتنا بتا کر سسکتے ہوئے بولا کہ یہ وہ عمل ہے جو میں جان گیا تھا، اور باقی میں نہیں جانتا وہ کیا کرتا تھا، کہاں گم رہتا تھا، مگر اتنا جان گیا ہوں کہ میرا بیٹا اللہ کا پسندیدہ ترین انسان تھا۔ میں اس باپ کی بات پر متفق سا سر ہلا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ نیکی تو دنیا میں بہت سے لوگ کرتے پھرتے ہیں، مگر وہ ریاکاری میں مبتلا رہتے ہیں، ان لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں اور دکھاوا کرتے ہیں، مگر اس کم عمر لڑکے نے یہی راز جان لیا تھا کہ کچھ چیزیں اللہ اور بندے میں راز رکھنی چاہیے، کیونکہ ان کا اجر اللہ دیتا ہے، بندے نہیں۔ دوستوں، مزید ایسی ہی سچی کہانیوں اور سچے واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے دوست احباب کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔